क्या आपने कभी अपने अमाल का जायजा लिया? दिन के उजाले में जो गुनाह हुए या रात के अंधेरे में जो गुनाह हुए, कभी उनके बारे में सोचा? आइए उलमा इकराम के साथ अपने अमाल का जायजा लें हमारे खास प्रोग्राम जायजा में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन इत्तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुतअ बिइज़्निल्लाह। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम जायज़ा में। गुज़िश्ता तारुफ़ इस्लाम और फिर अंबिया अलैहिस्सलाम के तारुफ़ में हमारे 2 एपिसोड आपके सामने हो चुके हैं। आज आइए हम इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बिअसत का मकसद क्या है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में ये बात इरशाद फरमाई कि हमने किसी रसूल को भी नहीं भेजा मगर महज इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उस रसूल की इताअत की जाए। गुज़िश्ता मैंने आपको बता दिया कि आदम की औलाद से अल्लाह ताला ने इस बात का खिताब किया और कहा था कि जब कभी मेरे रसूल तुम्हारे पास आएँ और मेरी आयतें तुमको सुनाएं तो जो परहेज़गार हो जाए और इस्लाह कर ले तो उसे कोई खौफ और गम नहीं होगा। तो अंबिया जो कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ज़ुर्रियत आदम ही में से मुंतखब होंगे और आदम की ज़ुर्रियत को हिदायत पहुँचाने के लिए अल्लाह की तरफ से वो मुंतखब हुए और आएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बिअसत के मकसद को इस तरह से बयान कर दिया कि किसी रसूल को भी हमने नहीं भेजा मगर उस रसूल की इताअत की जाएगी अल्लाह के इज़्न से। नाज़रीन, जितने अंबिया इस दुनिया में आए उन सबों ने अपने अपने उम्मत से यही बात इरशाद फरमाई थी कि देखो, हम तुम्हारी तरफ अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, इसलिए तुम अल्लाह ही की बंदगी करो और हमारी इताअत करो। यही दावत आप सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह शुअरा, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर दावत अंबिया के इस तर्ज को आप देख सकते हैं और उसका मुताला आप कर सकते हैं। हर नबी अपने दौर में पूरी इंसानियत को अल्लाह की तरफ दावत देने के साथ साथ अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन, उसकी शरीयत पर खुद अमल करके उन्होंने एक आइडियल और उसवा पूरी उम्मत के सामने छोड़ा ताकि आसानी के साथ उम्मत नबी को देखते हुए नबी के तरीक़े के मुताबिक अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल कर सके। जैसे कि मैंने गुज़िश्ता आपको ये बात बताई कि तमाम अंबिया के बाद हमारे सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत है। चुनाचे जितने अंबिया पहले गुजरे, यानी जो नबी पहले गुजरा और जो नबी पहले वाले नबियों के बाद जिस नबी की बिअसत हुई, वो बाद में आने वाला नबी पहले नबी से ज़्यादा शरीयत लेकर के इस ज़मीन पर आया, ज़्यादा शरीयत को इंट्रोड्यूस करवाया, ज़्यादा शरीयत को नाफिज किया। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मूसा कलीमुल्लाह। मैंने गुज़िश्ता आपको बताया कि वो एक फ्रीडम फाइटर की हैसियत से उन्होंने अल्लाह की बंदगी में लोगों को लगाया। खुद इंसान को इंसान के हकम बनने से आपने मना किया और उसको आने रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ फाइट की कि कोई इंसान किसी इंसान पर हुकूमत नहीं करेगा, उसको हक नहीं है। सब इंसान मिल करके एक ही माबूद के ताबेदार बन के रहेंगे। यही काम ईसा बिन मरियम ने आगे बढ़ाया और इसको अकमल किया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो दोस्तों, नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वो आयत नाजिल की जो आयत आपसे पहले किसी एक रसूल पर भी नहीं उतरी थी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت مبارکہ ہے، اور نزول وحی کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سب سے آخر میں، قرآن کے نزول کے سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ ترتیب جو جمع ہے قرآن کے اندر، وہ ترتیب جو جمع کی ہے وہ علیحدہ ہے، اور جو نزول کی ترتیب تھی نازل ہونے کی وہ علیحدہ تھی۔ تو اس وحی کو اللہ تعالیٰ نے تمام وحیوں کے بعد سب سے آخر میں نازل کیا تھا، لیکن جمع کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جبریل کے ذریعے سے بیان فرما دی تھی کہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ چاہے گا جبریل آ کر کے بتائیں گے، اس کو اس کے مطابق رکھا جائے گا۔ تو ناظرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب قرآن مجید کی بتا دی اور شریعت کو تعارف کروا دیا، اور ایک اسوے کے طور پر آپ نے مکمل شریعت پر عمل کر کے ایک آئیڈیل پوری انسانیت کے بیچ میں باقی چھوڑ دیا، اور آپ ہی کی شریعت سب سے آخر میں اور اکمل شریعت ہے۔ اس کے بعد ایک رتی کی گنجائش کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس شریعت مصطفیٰ میں، یعنی شریعت محمدی میں، یعنی اسلام جس کو ہم آج قرآن اور سنت کی شکل میں جانتے ہیں، اس اسلام میں اب ایک رتی کی کمی یا زیادتی کرنے کی گنجائش کسی ایک کے لیے بھی باقی نہیں چھوڑی گئی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو ہمارے سامنے ہمیں رکھنا ہوگا۔ اب ناظرین آئیے میں آپ کو یہ بات دکھا دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہ ہستی ہے اس دنیا میں، اب وہ ہستی بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ ان کے بعد کسی کا بھی طریقہ فالو نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے جو آئیڈیل ہوگا، جو اسوہ ہوگا، وہ اب جناب محمد رسول اللہ ہی کا آئیڈیل ہوگا۔ اب کسی ایک کو بھی اس مد مقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے رکھ کر کے ان کی طریقے کی اگر اتباع کی جائے تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ صرف محمد رسول اللہ ہی کا طریقہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حجت رہے گا اور برہان رہے گا۔ یہی بات ہے کہ اللہ والی شخصیتیں بھی اسی کی تفسیر کی، اسی کا خلاصہ کیا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت مشہور و معروف امام گزرے ہیں اور اللہ والی شخصیت گزری ہیں، جو بغداد کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسی طرح سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا لا معین الا اللہ ولا حجت الا رسول اللہ، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ایسی شخصیت، ایسی ہستی پورے کائنات میں نہیں ہے جس سے ما فوق الاسباب امداد طلب کی جائے، جس سے مدد مانگا جائے، جس کے سامنے دعائیں، التجائیں، مرادیں رکھی جائے، وہ مدد کرنے کے لائق سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں۔ اور ولا حجت الا رسول اللہ، اور کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے پورے عالم میں جو حجت بنے، دلیل بنے سوائے جناب محمد رسول اللہ کے۔ وہ ایک ہی ہستی ہوگی اب آپ کے آ جانے کے بعد۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور منصب ہے کہ آپ تمام انبیاء کے بعد آئے، اور تمام انبیاء کا دین اور سلیقہ اس دین کے نازل ہو جانے کے بعد منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جو دین چلے گا وہ جناب محمد رسول اللہ کا اس زمین کی پشت پر چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو جناب محمد رسول اللہ کو ایمان لا کر کے مان لیتے ہیں اور اسلام کے فالوورز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ خصوصاً ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ میں بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، ہر اعتبار سے۔ دعوت کیسے پیش کی جائے گی اس اعتبار سے، اسلام پر کیسے عمل کیا جائے گا اس اعتبار سے، قانون اللہ تعالیٰ کا کیسے ہوگا، اس میں کیا رہبری اور رہنمائی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے دیکھی جائے گی۔ ہر معاملے میں ایک باپ ہے تو باپ کی زندگی کیسے جینا ہے، باپ کے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہے تو بیٹے کے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، ایک بھائی ہے تو بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ برتے گا، رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کی کیا حقوق اس پر عائد ہوں گے۔ یہ تمام تر زندگی کے شعبے جات، چاہے وہ انفرادی حیثیت کے ہوں یا اجتماعی حیثیت کے ہوں، خواہ وہ معاشرتی اعتبار سے ہوں، معاشی اعتبار سے ہوں یا سیاسی اعتبار سے ہوں، اقتصادی اعتبار سے ہوں، چاہے کوئی ہو، تو ہر ایک اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ ہی آئیڈیل بنیں گے تمام تر انسانیت کے لیے، خصوصاً ایمان والوں کے لیے۔ اور ایمان والے چونکہ
محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنا کر کے خود لوگوں کے سامنے آئیڈیل بنیں گے. ایک جماعت جو محمد رسول اللہ تشکیل دیں گے وہ جماعت پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنے گی، اسوہ بنے گی. وہ امت جو محمد رسول اللہ قائم کریں گے تو ایمان والے محمد رسول اللہ کی امت کہلائیں گے، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے آئیڈیل ہوں گے، اور یہ امت محمدی یہ ساری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل اسوہ بنے گی. اور تمام تر وہ اعمال جو محمد رسول اللہ سے یہ امت نے سیکھا ہے، یہ امت آگے انسانیت کو وہ اعمال سکھائے گی. یہی اس امت کا ذمہ ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کسی ایک کی بھی شریعت اب چلنے کی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے چلتا ہوں. ایک واقعہ اس طرح سے ہوا تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی پشت پر ابھی بحیات تھے، ابھی رحلت نہیں فرمائے تھے. آپ کی حیات طیبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کے کچھ صحیفے ملے. تورات کے صحیفے لے کر کے وہ جناب محمد رسول اللہ کی مجلس میں نشست میں حاضر ہوئے اور تورات کے صحیفے پڑھنے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر تورات کے صحیفوں کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، تغیر ہو گیا، آپ کے چہرے پر بدلاؤ پڑ گئے. آپ کے چہرے کا رنگ لال ہو چکا تھا، آنکھیں آپ کی لال ہو چکی تھی، پیشانی پر بل پڑ گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی رسول اللہ کی تو حضرت عمر سے کہنے لگے، عمر چپ ہو جا، تیری ماں تجھ پر روئے، دیکھتا نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، چپ ہو جا. حضرت عمر کو چپ کر دیے. حضرت عمر جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھے تو یہ ڈر گئے اور کہنے لگے، رضیت باللہ ربن، میں اس بات سے راضی ہوں اللہ کے رسول کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ ہے، اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہی میرا دین ہے جو محمد رسول اللہ تعارف کرواتے ہیں. میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا، میں تو ایسے ہی تورات کے صحیفے پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر واللہ میں تمہارے پاس بہت ہی صاف ستھری شریعت لے کر کے آیا ہوں جو تمام شریعتوں کی تصدیق کرتی ہے. اور اے عمر تم جس ہستی کے، جس شخصیت کے صحیفے یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے تورات کے آپ جو صحیفے پڑھ رہے ہیں، اے عمر اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی پا لیتے ہو، یعنی اگر تمہارے درمیان خود موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس اب اتر کے آ جائیں، اگر ایسا ہو جائے تو سن لو عمر، اب موسیٰ کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی شریعت پر، ان کی خود پر جو اتری شریعت، اس شریعت پر عمل کرے، مگر ان کو میری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا موسیٰ کے لیے بھی. تو دوستو اس واقعے سے، اس حدیث مبارکہ سے جو بات عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد اب تمام انبیاء کی لائی ہوئی شریعتیں خود بخود منسوخ ہو جاتی ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ کی شریعت وہی شریعت ہے جو قیامت کی صبح تک حجت کی حیثیت سے، دلیل کی حیثیت سے قائم رہے گی. کسی اور کا طریقہ اب نہیں چلنے والا ہے. تو دوستو اب وہی عمل ہم سب کو کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کسی کے پاس. اب آئیے ہمارے معاشرے کے اندر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا وہی ہو بہو عمل جو جناب محمد رسول اللہ نے قائم کیا وہی کیا جا رہا ہے یا اس سے کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے. ناظرین ظاہر بات ہے جب ہم سنجیدگی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا ہم جائزہ لے کر کے دیکھیں گے، معاشرے میں اس بات کو ڈھونڈیں گے کہ حالات کیسے ہیں، تو خود بخود ہمارے سامنے یہ باتیں کھل کر کے سامنے آئے گی کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے علاوہ بھی ہم لوگ اپنے اکابرین، اپنے بزرگ، اپنے اولیاء، ان کے سلیقوں اور سکھائے ہوئے طریقوں کو ہم حجت اور برہان سمجھتے ہیں، اور ان کے مطابق ہم زندگیاں گزارتے بھی ہیں، اور ان کو خیر کے کام بھی کہا جاتا ہے، جبکہ خیر صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ طریقے میں خیر ہے. اس بات کی دلیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی اور کو اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کی بات خیر ہو سکتی ہے.
آپ قرآن مقدس میں اور احادیث میں اس کے بے شمار دلائل پائیں گے۔ میں آپ کو دکھاؤں قرآن مقدس سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ ہے، جہاں سے سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں یہ بات کہ سورہ حجرات وہ سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جس میں تمام آداب سکھائے گئے، معاشرے کے بھی، اخلاقیات کے بھی تمام آداب اس میں سکھائے گئے۔ آداب والی یہ سورہ ہے۔ غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، تجسس نہ کرو، یہ تمام برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، یہ تمام آداب اسی سورت کے اندر آپ کو ملیں گے۔ تو یہ آداب والی سورت کی ابتدا، سب سے پہلے جو اس کی ابتدا ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کے ادب کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو چیز میں سکھایا گیا قاعدہ اس سورت کے اندر، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ادب سکھایا گیا۔ چنانچہ سورت کی ابتدا اس طرح سے ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ نکالو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع العلیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں سے شروعات ہوئی، بتایا گیا کہ ایمان والو جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کی یہ نصیحت ہے تم کو کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے ایک قدم نہ نکالو۔ غور کرنے کی بات ہے ناظرین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کی تفاسیر میں جو اقوال صحابہ اکرام سے ملتے ہیں، اس میں ایک یہ قول ملتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوافل میں کثرت کرتے تھے، کثرت سے عبادات میں نفل عبادتیں ہم بجا لاتے تھے، صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ لیکن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، تو ہم عبادتوں میں کثرت کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگ گئے تھے کہ کہیں ہمارا نفل عبادتوں میں کثرت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادتوں سے آگے نکلنے سے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم آگے قدم نکلنے والوں میں شمار ہو جائیں اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس طرح سے وہ ڈرنے لگے، لرزنے لگے کہ کہیں ہمارے نوافل کی کثرت رسول اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم نکالنے والوں میں ہم کو نہ شمار کر دے۔ یہ خوف تھا صحابہ کے اندر۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز کہ صحابہ میں جو لرزہ تھا کہ رسول اللہ کے آگے ہمارا کوئی قدم نہ نکلنے پائے، یہ کیسا احتیاط تھا، کیسے آپ محتاط رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کا دور تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے کیا رتبہ آپ کو عطا کیا ابو بکر صدیق کو، ذرا آپ غور کیجئے۔ انبیاء علیہم السلام کے گروہ کے بعد اگر کسی شخصیت کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ واحد ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو صدیقین کے سردار ہیں۔ وہ ابو بکر کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھاتے ہیں۔ وہ ابو بکر جس کو خلیفہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، رسول اللہ کا جانشین بننے کا شرف حاصل ہوا ہو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں جو معرکے پیش آئے اس میں حفاظ شہید ہو رہے تھے، یعنی حفاظ صحابہ اکرام جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا وہ شہید ہو رہے تھے۔ تو حفاظ صحابہ کی شہادت کی وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی، اور یہ فکر دامنگیر ہونا یہ آپ کی سیدنا عمر کی بڑی دانش مندی کی علامت ہے۔ فکر دامنگیر یہ ہوئی کہ جب صحابہ جو حفاظ قرآن کے وہ شہید ہو جائیں گے تو جو قرآن ہے ہم اس کو کھو دیں گے جو ان کے سینوں میں ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے ایک بہترین تدبیر ہم کو کرنی ہوگی، اور انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ بہترین تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول قرآن مجید کے جو نوشتے بنا کر کے جو مختلف صحیفوں کی شکل میں چمڑیوں پر، ہڈیوں پر، پتوں پر جو آپ نے لکھایا تھا وحی کو، وہ لکھی ہوئی وحی، اور اللہ کے رسول نے جبریل کے بولنے کے بعد بترتیب امہات المومنین کے پاس اس کو رکھوا دیا تھا۔ جس سورت کے بعد جو سورت کو رکھنے کا آپ کو حکم ملا تھا آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ رکھوایا تھا۔ جس آیت کے بعد جو آیت کو رکھنے کا حکم ہوا تھا آپ نے اس کو ہو بہو ویسے ہی اپنے گھروں میں رکھوا دیا تھا۔ وہ محفوظ تھے نوشتے امہات المومنین کے گھروں میں۔ لیکن اب حضرت عمر نے تدبیر کی کہ ان تمام نسخوں کو جمع کر کے ایک جلد میں اس کو تبدیل کر دیں،
ایک جلد کی شکل دے دی جائے، یہ انہوں نے تدبیر کی۔ تو اس تدبیر کو انہوں نے خلیفہ رسول کے سامنے، سیدنا ابو بکر کے سامنے رکھا کہ یہ میری تجویز ہے کہ اس طرح سے ہم قرآن کو محفوظ کر لیں گے، ورنہ بصورت دیگر اندیشہ اس بات کا ہے کہ جو حفاظ صحابہ ہے شہید ہو رہے ہیں تو قرآن کو ہم شاید کھو دیں گے، اگر ایسا کر لیتے ہیں تو حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہ کہنے لگے، عمر میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لکھوائے وحی کو ترتیب کے ساتھ رکھوائے، ویسے ہی موجود ہیں، سب اپنی جگہ ہیں عمر، لیکن ایک جلد جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں بنوایا جلد، اب تم کہتے ہو کہ میں جلد بنواؤں، تو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا وہ ایک کام میں کروں، اس کے لیے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق تیار نہیں ہو رہے، جبکہ عمر بار بار آرگومنٹ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اے صدیق اکبر، ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں نکال رہے ہیں، کوئی احکام میں تبدیلی نہیں کر رہے ہیں، نہ ترتیب میں تبدیلی کر رہے ہیں، نہ وحی کے نظم میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے جو جمع کر رسول رکھوایا ہے، کوئی چیز ہم نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ہم اس کو ایک جلد بنا کر کے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، سیکیورڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ابو بکر تیار ہی نہیں ہوتے، تو حضرت عمر عبد الرحمن ابن عوف سے ملاقات کریں، اس کے بعد دیگر صحابہ اکرام بیٹھے کانفرنسز ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، گفتگو ہوئی، مشورے ہوئے، اور پھر ایک صحابہ بورڈ کی شکل میں، ایک وفد کی شکل میں خلیفہ رسول کے پاس، ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر کے کینونس کیا ابو بکر صدیق کو، صحابہ کا ایک بورڈ بیٹھا، وفد بیٹھا، اور بات کر کے منائے کہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں صدیق اکبر، ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے زندگی میں کروایا، ہم صرف اس کو ایک جلد بنا کر کے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تب جا کر کے ابو بکر صدیق رضامندی کا اعلان کرتے ہیں کہ تم سب جب تیار ہو تو میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ جو ڈر تھا صحابہ کے اندر کہ کہیں ہمارا قدم آگے نہ نکلے، یہ خوف دیکھیے، جو دین ہے جیسا ہے اس کو ویسا ہی لے کر کے چلنا چاہتے تھے، اس میں تبدیلی سے ڈرتے تھے، کیونکہ یہ حکم آیا تھا، ادب رسول سکھایا گیا تھا کہ تم ایک قدم آگے نہ نکالو۔ غور کرنے کی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے مزید یہ بات ارشاد فرما کر کے اور اس بات کو مستحکم کر دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات تک نہ کرو جیسے تم آپس میں بے تکلفی سے بات کر لیا کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل جو تم اچھے عمل سمجھ کے کرتے چلے جاؤ اور وہ سب حبط کر لیے جائیں ایک جھٹکے میں اور تم کو اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ مفسرین سے پوچھئے کہ اب جبکہ جناب محمد رسول اللہ بنفس نفیس ہمارے درمیانی زمین پر موجود نہیں ہے، لیکن سورہ حجرات کے آیت کے ساتھ یہ حکم تو قیامت کی صبح تک موجود ہے قرآن مجید کے اندر، تو اب نبی کی آواز کیا ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، جبکہ بذات خود نبی ہمارے بیچ موجود نہیں ہے نفس نفیس۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں نبی کی سنتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مراد ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے باوجود، احادیث نبوی آ جانے کے باوجود اپنے اقوال کو، اپنے طریقوں کو یا اپنے بڑوں کے طریقوں کو جو فوقیت دیتے ہوں تو وہ اس عمل کے مرتکب ہوں گے جس سے منع کیا گیا ہے، اور پھر ان کے عمل برباد ہو سکتے ہیں، غارت ہو سکتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ کی مکمل تابعداری ہے، اور آپ جو شریعت آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں ہو بہو اسی کی تابعداری کرنی ہے، جس میں نہ ایک رتی کی کمی کرنے کی گنجائش کسی کو حاصل ہے اور نہ کسی کو زیادتی کرنے کی گنجائش حاصل ہے، اور خیر اسی میں ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنے خطبے میں بیشتر مرتبہ ہمیشہ اپنے خطبے میں آپ یہ ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کہہ کر کے انہوں نے یہ بات سنائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ضرور ارشاد فرماتے تھے، وہ کیا بات تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ آپ علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیزیں جو نہیں نکالی جائیں گی وہ ہیں،
یعنی بہترین کلام اللہ کی کتاب، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ، اور بدترین چیزیں وہ جو نئی ہو، یعنی جو کتاب اللہ میں نہ ہو اور رسول اللہ کے طریقے میں نہ ہو، وہ بدترین چیزیں ہوں گی جو ایک نئی ہوں گی، ان دونوں کے علاوہ ہوں گی، جو اللہ کے کلام کے علاوہ ہوگی، خیر حدیث کے علاوہ ہوگی، اور خیر ہدا کی سنت رسول کے خلاف ہوگی، یہ نئی ہوگی، ان کے علاوہ ہوگی، وہ نئی چیزیں شمار کی جائیں گی، اور وہ شر الامور محدثات، اور جو نئی چیزیں ہوں گی وہ شر ہوں گی اور وہ بدترین چیزیں ہوں گی، اور کل محدثۃ بدعہ، اور ہر وہ نئی چیز جو نکالی جائے گی اس کو بدعت کہا جائے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ بدعت کہلائے گی، وہ بدعت ہی ہوگی، اور کل بدعت ضلال، اور ہر وہ بدعت جو سنت کی ضد ہوگی، رسول اللہ کی سنت نہیں ہوگی، وہ لوگ نکالیں گے، وہ بدعت ہوگی، تو وہ خود بدعت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی ہوگی، کل بدعت ضلالہ، وہ چیز جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو کر کے لوگوں کی طرف سے ہوگی، اس لیے وہ بدعت ہوگی، اگرچہ کہ وہ بہت اچھی لگے، بہت حسین لگے، خوبصورت لگے، لیکن اس کا رسول اللہ کی سنت نہ ہونا ہی اس کے لیے گمراہی ہونا کافی ہے، اس کا عمل گمراہی کی طرف لے جانا کافی ہو جائے گا۔ میرے دوستو، صاف بات ہے، اللہ کے رسول ہادی برحق بن کر کے آئے ہیں، آپ کو وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس ہدایت پہنچائی گئی، آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو آسمانی وحی کی روشنی میں بات کرے گا، تو جب وہ آسمانی وحی کے روشنی میں نہیں بولے گا تو اس کی بات ہدایت نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی ہی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے ظاہر بات ہے جو وحی کے روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی ہدایت ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ کی اطاعت ہوگا، اور آپ کی اطاعت جو کہ تو امت کو بجا لانا ہوگا، بلکہ پوری انسانیت کو بجا لانا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو گزشتہ ہی کہہ دیا، ہول ہیومینٹی کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قانون اسلام ہے، اور اس اسلام کو جناب محمد رسول اللہ نے اکمل کر دیا، اور آپ اکمل کرنے کے بعد ایک معاشرہ تشکیل دے کر کے جہاں والوں کے سامنے آپ نے اس معاشرے کو ایک آئیڈیل کے طور پر، اسوے کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارا ذمہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کر کے ایک بہترین اسوہ لوگوں کے لیے بنے۔ آخری بات کہتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ بھائی اسلام کو دیکھو، مسلمانوں کو نہ دیکھو، مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام کو دیکھو اور اسلام کی خوبیوں کو جانچو۔ یہ غیر فطری بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ صرف اسلام کو دیکھ لیا جائے اور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، لوگوں کو نہ دیکھا جائے، اگر یہ پاسبل ہوتا، آئیڈیل کے بغیر صرف ریڈ کر کے، مطالعہ کر کے اگر عمل کرنا انسانی فطرت کے مطابق بات ہوتی، تو اللہ انبیاء کو کیوں بھیجتے؟ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد آئیڈیل کے طور پر سامنے رکھنا تھا ایک شخصیت کو، ورنہ صرف کتابیں اتار دیتے آسمان سے اور لوگوں سے کہتے کہ بس ریڈ کرو اور عمل کرو، پھر انبیاء کی بعثت کا مقصد فراموش ہو جاتا۔ انبیاء کو بھیجے آئیڈیل بنا کر کے، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی آئیڈیل قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو جو پورے انسانوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور ایک آئیڈیل معاشرہ پورے ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے قائم کرو۔ تو لوگ آبزرو کرتے ہیں اسوے کو، آئیڈیل کو آبزرو کر کے ہی لوگ اس سے اخذ کرتے ہیں، یہ انسانی نیچر ہے، فطرت ہے۔ آپ اگر یہ بات کہہ دیں گے کہ مسلمانوں کو چھوڑو، ان کو مت دیکھو، صرف اسلام کو دیکھو، تو یہ فطرت انسانی کے خلاف اینٹی نیچر بات ہوگی۔ ایک معاشرہ ہم کو تشکیل دینا ہوگا جناب محمد رسول اللہ کے عین اسوے کے مطابق۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے کہ ایک آئیڈیل کے طور پر آپ ایک معاشرہ تشکیل دیں۔ آپ نے ہی صحابہ کرام کا وہ بہترین معاشرہ تشکیل دیا جو پوری ہیومینٹی کے سامنے ایک آئیڈیل تھا، صحابہ کا معاشرہ۔ ہم کو وہی طریقہ کار، وہی طرز، سلف صالحین کا طرز پھر اختیار کرنا ہوگا، اور انسانیت کے سامنے ایک آئیڈیل کی حیثیت سے ہم کو کام کرنا ہوگا۔ دوستو بزرگوں، یہی بات میری ہے، اس کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آئندہ کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔